अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान में जमहूरियत का सफ़र कभी हमवार नहीं रहा। पाकिस्तान की एक तारीख रही है, जैसे ही 2-3 बजट पेश हो जाते हैं जमहूरियत हिचकोले खाना शुरू कर देती है। इसके बाद या तो वज़ीर आज़म को अदालतों के ज़रिए नाअहल करवा दिया जाता है या फिर तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए घर भेज दिया जाता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैसेजिंग हो रही है कि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने भी हुकूमत को चार्जशीट किया, परफॉर्मेंस पे सवालात उठाए गए। हुकूमती इत्तेहादी एजाज़ुल हक ने कहा कि हुकूमत गलतियाँ कर रही है और इन गलतियों के साथ इक़्तिदार के तख्त का तख्ता बदलते देर नहीं लगती। और एक लंबे अरसे से ये सारे सवालात हम भी उठा रहे हैं कि हुकूमत का हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है। मजमूई तौर पे 5 बजट पेश हो चुके हैं। सिफारती सतह पे पूरी दुनिया हमारी तारीफ़ कर रही है। फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को भी तो कोई क्रेडिट लेना चाहिए। सरमायाकारी लानी है, महंगाई कम होनी चाहिए, लोगों के हालात बेहतर होने चाहिए। और कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस पे मोहर साबित कर दी कि हालात अच्छे नहीं हैं। जब इंसान इतने बड़े और इतने अहम ओहदे पे मौजूद होते हैं तो अल्फाज का चुनाव बहुत मैटर करता है। कल मोहसिन नकवी साहब ने जिन हुकूमत की नाकामी का तज़किरा किया वो बहुत अलार्मिंग है गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, मुर्दा हो चुका है और आज जितनी भी मर्ज़ी कोशिश कर लें ये आगे नहीं चल सकता और सिस्टम में चेंजेस के बगैर कुछ ठीक नहीं होगा। वज़रा बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 16-16 घंटे काम करते हैं। अच्छी बात है अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म अपनी आवाम के लिए इतना पेन ले, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के बकौल वज़ीर आज़म चाहे 18 घंटे काम कर लें, वो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पंजाब हुकूमत को भी रगड़ा लगाया। उन्होंने कहा कि लैपटॉप और स्टिपेंड देने से नौजवान खुश नहीं होगा, बल्कि जब तक नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक अपने मुस्तकबिल को महफूज नहीं समझेगा, तब तक हुकूमत और नौजवान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ऐसे ही रहेगा। इस तकरीब के बाद मोहसिन नकवी साहब ने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ील्ड मार्शल के अमरीका से जितनी मर्ज़ी ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा इन ताल्लुकात का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को बशमूल PTI इकट्ठे होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और मिल के मामलात के हल की तरफ जाना होगा। इसमें दिलचस्प बात यह है कि हुकूमती वज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, TV शोज़ में ये दावा करते हैं कि माशी सिमत बिल्कुल ठीक है, मुल्क तरक्की कर रहा है, वो भी मोहसिन नकवी साहब की बातों से इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी कहा कि सूबे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन पहले इन सूबों की तकसीम होनी चाहिए जहाँ हालात ज़्यादा ख़राब हैं। यानी पंजाब में जहाँ नून लीग की अपनी हुकूमत है, मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला हैं, यहाँ हालात ठीक है अकॉर्डिंग टू तलाल चौधरी। पंजाब को तकसीम करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सिंध, बलूचिस्तान और KP को तकसीम होना चाहिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी मामलात हल करने की कोशिश की जा रही है। कल मोहसिन नकवी ट्रबल शूटिंग के लिए सदर आसिफ अली जरदारी से मिले, बातचीत हुई, लेकिन इसके बाद कुछ ही देर बाद बिलावल ने एक तकरीर की जो कि मज़ीद एग्रेसिव नज़र आया। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन में डाका डाला गया तो फिर वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। एक तरफ पीपल्स पार्टी नून लीग से लड़ी है, बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कह रहे हैं कि अगर नून लीग ने अपना रवैया ना बदला तो फिर सदर जरदारी और चेयरमैन सेनेट को इस्तीफ़े देने में देर नहीं लगेगी। वहीं वफाकी वज़रा भी एक दूसरे से लड़े हैं। वज़ीर मवासलात अलीम खान ने कश्मीर इलेक्शन के हवाले से एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने नून लीग और नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। तो ख्वाजा आसिफ ने उन्हें कहा कि अगर अलीम खान में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वो हुकूमत छोड़ दें और इस्तीफ़ा दे के घर जाएँ। यानी वफाक में एक क्योटिक सिचुएशन बनी हुई है और इंटरेस्टिंगली ये सब हो रहा है जब पाकिस्तान में अपोजिशन ही नहीं है। वफाक में अल्लामा नासिर अब्बास और महर कहाँ हैं किसी को नहीं पता, सूबों में कौन अपोजिशन कर रहा है किसी को नहीं पता, पंजाब में PTI का कुछ पता नहीं है कि वो अपोजिशन है भी या नहीं, व्हाट आर दे थिंकिंग, डूइंग नथिंग। सिंध में कोई अपोजिशन नज़र नहीं आती, बलूचिस्तान में कभी कोई ख़बर ही नहीं आई अपोजिशन ने टफ़ टाइम दिया हो, और KP में इनफैक्ट कुछ अर्सा पहले एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ के हवाले से बलूचिस्तान के हवाले से कुछ खबरी थी, पर हमें कुछ पर्टिनेंट अपोजिशन बलूचिस्तान में नज़र नहीं आई। KP में भी अपना मरात और ब्लू पासपोर्ट के हवाले से लेजिस्लेशन देखी, लेकिन अपोजिशन नज़र नहीं आई। क्या मोहसिन नकवी के बयान से हुकूमत की आंखें खुलेंगी, हुकूमत का कंफर्ट जोन ख़त्म होगा, क्या हुकूमत बॉदर होगी, सूबे बनने के लिए कोई नई कानून साजी होने जा रही है? इस सब पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील साहब। बैरिस्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आपने स्टेटमेंट सुनी होगी DG ISPR की गवर्नेंस के हवाले से, और इस कॉन्टेक्स्ट में जो मोहसिन नकवी साहब ने पहले कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो DG ने कहा कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नेंस को हल किया जाए, इसके बगैर मामलात आगे नहीं चल सकते। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बतूल साहिबा।
دیکھیں میں اپنا ذاتی ویو ضرور ایکسپریس کروں گا اور اس میں یہ میرا پرسنل ویو ہے کہ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے ایک ایفیکٹو گورننس اسٹرکچر لانے کے لیے صرف ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانا کافی نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اب پورا اگر اوور آل کی بات کریں یا ریسیٹ کی بات کریں جس طرح کل محسن نقوی صاحب نے بات کی، تو اس کے لیے پھر آپ کو جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر بھی ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، اس سارے سسٹم کو بھی ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز وی ایز پولیٹیشینز وے ایزی اسکیپ گوٹس. ہمیں جو ہے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو نہیں یہ سیاستدان ہی خراب ہیں، سیاستدان نے ہی غلط کیا ہے. سیاستدان کا کام ہے پالیسی بنانا، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نیچے جو ہے بیوروکریسی کرتی ہے اور سول سرونٹس کرتے ہیں. اگر آپ نے صوبوں کے جو ہے مزید صوبے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیے، جو کہ اچھی بات ہے، بننے چاہیے، آبادی کا حجم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایفیکٹو گورننس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایفیکٹو سروس ڈیلیوری جو کہ ایک اچھے گورننس اسٹرکچر میں ہونی چاہیے، گورننس میں سسٹم میں ہونی چاہیے. بیسٹر صاحب یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ریسنٹلی، گورننس کی جو شارٹ کمنگز ہیں، جی یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ریسنٹلی، آئی اسپوک ٹو ون آف دا ایجوکیشنسٹ اباؤٹ اٹ، اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں چینجز لانی چاہیے، اور جو سول سرونٹس کا اسٹرکچر ہے پاکستان میں وہ ہی امپریسو نہیں ہے. بہت ساری ایسی ویکینسیز ہیں جو ختم ہو سکتی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک اسپیسیفک ایج گروپ کے بعد اسے پرفارم نہیں کر سکتے، آپ انہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ جو سیٹ کر سکتے ہیں، اور بے تحاشا سجیشنس تھیں. لیکن کیا یہ ریئلائزیشن آپ کی گورنمنٹ میں ہے؟ اگر بیوروکریسی ٹھیک سے کام نہیں کری تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہم ریفارمز پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور بالکل ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے. وزیر اعظم خود کئی کمیٹیز کو چیئر کرتے ہیں ریفارمز کے حوالے سے، چاہے وہ ایف پی آر کے اندر ریفارمز ہو، کسٹمز کے اندر ریفارمز ہو، یا دیگر جو رائٹ سائزنگ اینڈ ڈاؤن سائزنگ ہے اس حوالے سے کام ہو. تو ہم نے کام جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا. لیکن بیوروکریسی اگین یو ہیو ٹو سی کہ ایک پروونشل بیوروکریسی بھی ہے اور ایک فیڈرل بیوروکریسی ہے، اور ان دونوں میں جو سروس ڈیلیوری ہے، جو ایک کہہ لیں بہتر سروس ڈیلیوری یا امپروو سروس ڈیلیوری کہہ رہے ہیں، یا افیکٹو سروس ڈیلیوری ہے، جو کہ شہری جس سے تنگ ہوتا ہے، جس سے بادر ہوتا ہے، جو افیکٹ ہوتا ہے شہری جس چیز سے، وہ سیاستدان سے افیکٹ نہیں ہوتا، وہ افیکٹ ہوتا ہے اس سروس ڈیلیوری کے اینڈ پوائنٹ سے. جہاں پہ مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو دوں ایک مثال کہ پاسپورٹ آفس کہہ لیں یا نادرا کہہ لیں، وہاں پہ تو دیکھیں نا وہ گریڈ 16-17 کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ وہاں پہ اس پالیسی کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں آن گراؤنڈ، اور کیا ان کے لیے جو صارفین ہیں، شہری ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. یا ایون کہ ادروائز پولیس کو دیکھ لیں، یا ایون ادروائز آپ کوئی سرکاری دفتر دیکھ لیں، لوگوں کو دشوار گزاری ہوتی ہے. آپ یہ یونٹس بنانا چاہتے ہیں اور یہ بننے بھی چاہیے، ہم اس میں آئیں گے، لیکن آپ جن ریفارمز کی بات کر رہی ہیں کیا اس کا پیس اتنا امپریسو ہے اور ریکوائرڈ ہے اسی ضرورت کے مطابق جس طریقے سے آپ پہ تنقید ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ گورننس کے ایشوز ہیں. بالکل، دیکھیں میرے خیال سے یہ کلیکٹیولی ایز پاکستانیز اینڈ ایز پبلک ریپرزینٹیوز یہ ہمیں جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز پہ ذمہ داری سے جو ہے آگے لے کے چلیں اور اس میں بہتری لے کے آئیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صوبہ اگر پرفارم کر رہا ہے، اور صوبہ پنجاب بالکل پرفارم کر رہا ہے کمپیریٹیولی، اگر باقی صوبوں سے دیکھیں ادھر کام ہو رہا ہے، ایک صوبہ یہ پورا برنٹ بیئر نہیں کر سکتا یا پورا برڈن بیئر نہیں کر سکتا اس تمام چیز پہ. اس لیے بہتر ہے کہ تمام صوبوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، تمام صوبوں کو، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو لیڈرز ہیں، وہاں پہ جو حکمران ہیں، اور وہاں کے جو شہری بھی ہیں، ہم سب کو پاکستانی ہو کے، پاکستانی بن کے. اور بیشتر صاحب جب محسن نقوی صاحب نے یہ بات کی تو وہ صرف کسی ایک اسپیسیفک صوبے کو ایڈریس نہیں کر رہے تھے، پنجاب کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ وہاں پہ نوجوانوں کو نوکریاں دیں، صرف لیپ ٹاپ تقسیم کرنے سے یا شارٹ ٹرم ایڈوانٹیجز دینے سے ہم وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ترقی جوانوں کی جو ایکچولی ہونی چاہیے. تو وہ تو پنجاب کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، اور اینڈ کمنگ فرام محسن نقوی شوڈ بی الارمنگ فار دا گورنمنٹ. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ کابینہ کا حصہ ہیں اور اس حکومت کا حصہ ہیں، اسی سسٹم کا پارٹ ہیں. آئی ایم ایکچولی گلیڈ کہ انہوں نے یہ اس چیز کی طرف توجہ دلوائی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب واقعتاً کام کر رہا ہے. یہ تو ادراک سب کو ہے، اور سب اس چیز کی بات بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن پرابلی اٹس اسٹل ناٹ انف
اور وجہ یہ ہے کہ میں خود یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور باقیتاً لیپ ٹاپ کی اگر بات کریں یا شارٹ ٹرم جو بینیفٹس ہیں اس کی بات کریں، دیر ٹولز ٹو اسسٹ اینڈ ایڈ جو معاونت کرتے ہیں یوتھ کی، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے روزگار کا کمانا ہو، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. لیکن اس کے ساتھ میں بطول صاحبہ یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ واقعتاً جو ہر لیڈر ایک بڑے فخریہ طور سے کہتا ہے کہ پاکستان کا یوتھ بل جو ہے 68-69% یہ ہمارا اثاثہ ہے، تو اس کو ان ریئل ٹرمز پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، حکومتوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یوتھ سینٹرک اپروچ اور یوتھ سینٹرک پالیسیز، مینیفیسٹوز، کیونکہ بلج کی جب بات کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ 70% جو ہے ملک کی آبادی. لیکن ایگزیکٹلی بیسٹر صاحب، ایگزیکٹلی، لیکن پھر آپ لوگ یوتھ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو جابز بھی ملنی چاہیے. ہاؤ؟ دیکھیں یوتھ کے لیے بالکل مختلف جو ہیں پروگرام شروع کیے ہیں پنجاب نے. میں پنجاب کی بات کروں گا، یہاں وفاق میں اگر بات کریں پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام، اس میں بہت زبردست کام ہو رہا ہے. مختلف انیشیٹوز ہیں، مختلف جو ہیں انٹرنشپ سے لے کے فیلوشپ سے لے کے دیگر جو چیزیں ہیں اس میں کام کیا جا رہا ہے. یوتھ سینٹرک پالیسیز بنے، بٹ اٹس ناٹ انف، بیکاز ہمیں ایک نیشنل پالیسی چاہیے، نیشنل ہمیں فرنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور تمام حکومتوں کو، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت کیوں نہ ہو کسی بھی صوبے میں، ہمیں دس از واٹ وی نیڈ ٹو ورک آن. لیکن بیسٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سنگل ہیڈڈلی بطور گورنمنٹ نہیں کر سکتے؟ آپ کو آپ کے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے یا چلنا ہوگا؟ آپ اس کو ایک نیشنل ایمرجنسی یا نیشنل کنسنسس کے طور پہ لینا چاہ رہے ہیں، اور آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، لیکن آپ کے تو اتحادی بھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، پھر آپ یہ کیسے کریں گے؟ میں یہ بھی کہوں گا عوام کی آرا آنا ضروری ہے. عوام کو آن بورڈ لیے بغیر نہ تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے، نہ ہی جو گورننس کے شارٹ کمنگز ہیں اس حوالے سے، بیوروکریسی کے اندر جو ریفارمز ہیں اس حوالے سے، یا یوتھ سینٹرک پالیسیز اور مینیفیسٹوز بنانے سے، یہ عوام کو آن بورڈ لینا ہوگا، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے، اور عوام کی انکلوژن ہونا، عوام کی آرا آنا وہ انتہائی ضروری ہے. آپ خود جو میں بات کر رہی ہوں آپ مجھے سیکنڈ کر رہے ہیں، بٹ آئی تھنک آل پارٹیز نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر. ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنے کی ضرورت ہے سر جوڑ کے. اور بالکل محسن صاحب نے ٹھیک کہا کہ آج نہیں تو کل بیٹھنا پڑے گا، اور چاہے جتنی دیر بیٹھیں، ایک دن بیٹھیں، ایک مہینہ بیٹھیں، ایک سال بیٹھیں، بٹ ویل ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر. اینڈ ہمیں وہ برین اسٹارمنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور بیٹھ کے ایک کوہیسو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اس تمام تر ایشو کے حوالے سے، اور اس کو کس طرح ہم ایڈریس کر سکتے ہیں جو گورننس کی شارٹ کمنگز ہیں. اور گورننس یہ خالی وفاقی حکومت کی بات نہیں ہے، گورننس کی اوور آل پورے ملک کے اندر بات کی جا رہی ہے، اور مختلف صوبوں میں مختلف جماعتوں کی حکومت ہے. سو اس ایز اے ہول اپوزیشن اور حکومت دونوں کو بیٹھ کے اس پہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، ڈیلیبریٹ کرنے. جیسے بیسٹر صاحب ڈی جی ISPR نے بھی کہا کہ وہ اب مخصوص سرداروں سے بات نہیں کریں گے یا ایلیٹ سے بات نہیں کریں گے جو ماضی میں ہوتی رہی ہے، عوام سے بات کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ اٹ از اے ویری پرٹیننٹ پوائنٹ. یہ بہت پہلے ہی یہ بات ہو جانی چاہیے تھی، بہت پہلے ہی اس پہ کام ہونا چاہیے تھا. اب اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے کی بات ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی لوگوں سے کنیکٹ کرنے کی بات ہے. تو وہ کب ہوگا نیشنل ڈبیٹ آن دیز ویری امپورٹنٹ ایشوز؟ وہ کب ہوگا بیسٹر صاحب؟ I think very soon there should be a national debate on these issues. اور بالکل میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جلد جو ہے یہ جو ڈسکورس ہے یہ سٹارٹ ہوگا، اور ایک نیشنل لیول پہ یہ ڈسکورس سٹارٹ ہوگا. اور بالکل حکومت جو ہے اس کے اوپر کیا آرا رکھتی ہے، کیونکہ میں نے اپنی ذاتی رائے آپ کو دے دی. اب ظاہری بات ہے کہ وزیر اعظم ریفارمز میں بلیو کرتے ہیں، ریفارمز کر بھی رہے ہیں. بیسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی ان کے مائنڈ میں ہوگا. ویسے تو یہ نجم سیٹھی کی کتاب کا نام ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس ٹرم کو اور بھی بہت سے کانٹیکسٹ میں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو کیا ابھی بھی سیم پیج برقرار ہے؟ کیونکہ شہباز شریف ہیز بین ون آف دا گریٹسٹ پرسن آن planet Earth to have the very positive working relationships in establishment in Pakistan. تو یہ بہت ہی کم وزراء اعظم ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ہر دور میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بہت کارڈیل تعلقات رہے. تو کیا ابھی بھی ہے وہ؟ جی بالکل ایبسلیوٹلی. اور جو کوارڈینیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت زبردست ہے. اور خود جو ہے وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. اور اسی حوالے سے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو افواہیں جس قسم کی پھیلائی جا رہی ہیں یا جس قسم کی طرف کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اور الحمدللہ
حکومت بہت کمفرٹیبل ہے اس تمام تر چیزوں کے حوالے سے، لیکن ہمیں مزید جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے، مزید بہتری کی ضرورت ہے، چیزوں کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے، اینڈ وی ورکنگ ٹورڈز اٹ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید، اور مجھے جوائن کریں سید حسن مرتضیٰ صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب، آپ جوائن کریں۔ کل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفد کی مظفر آباد میں ملاقات ہوئی، کیا پیپلز پارٹی کے پہلے مرحلے کے حوالے سے تحفظات دور ہو گئے؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال جی کوئی ایسی ملاقات میرے سننے میں تو نہیں آئی، اور سوشل میڈیا پہ چلنے والی جو تصاویر تھی وہ میرے خیال ہے پرانی ہیں، جی بی کی ہیں وہ، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہو اور چیزیں کوئی طے ہو گئی ہوں یا ابتدائی مرحلے ایسا کچھ۔ بلاول بھٹو نے کل بیان دیا کہ اگر الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو پھر وفاقی حکومت کی طرف آؤں گا، یہ سیاسی بیان تھا یا پھر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس طرح کی نوبت آئے گی اور آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے ہر طرح سے کوشش کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ آزادانہ طور پہ اپنا کردار ادا کر سکے، لوگوں کو ڈلیور کر سکے، وہ تو نہ انہیں ڈلیور کر پائے، اور مزید جو مینڈیٹ ہیں ان کے لیے اب وہ گولیاں چلانے پہ اتر آئے ہیں، اب کارکنوں کو گولیاں بھی مروائے، شہید بھی کروائے، لوگوں کی باتیں بھی سنے، روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے جا اضافہ بھی برداشت کریں، تو یہ ساری چیزیں تو ممکن نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی صرف پی ایم ایل این کو اقتدار دینے کے لیے نہیں بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک تحریک کا نام ہے، ایک جدوجہد کا نام ہے، اور ہماری اتنی طویل جدوجہد اور قربانیوں کا صلہ اگر ہمیں گولیوں کی شکل میں مل رہا ہو تو ہمارا ساتھ بیٹھنا کوئی بنتا نہیں ہے، اور پھر انہیں اب ہماری ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اب انہیں کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بلاول صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا، آپ نے بھی کہا کہ یہ اتحاد زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، راجہ پرویز اشرف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صدر اور چیئرمین سینٹ کو استعفیٰ دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ کیا پیپلز پارٹی کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس گورنمنٹ کی ایکسپائری ڈیٹ قریب ہے، اور آپ لوگوں کی بھی وہ ٹالرنس ختم ہو گئی ہے جس میں آپ لوگ اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ ہم ایشو ٹو ایشو شکایت لگایا کریں گے یا کمپلین کریں گے؟ دیکھیں، ہم تو پہلے بھی ایشو تھے، نہ ہی ہمیں یہ ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے اور ان کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی، اللہ زندگی صحت سلامتی کافی ٹائم رہتا ہے، 3 سال رہتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ تو ان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے، انہوں نے خود اپنے جو ان کی حرکتیں ہیں دھاندلی بھی کرتے ہیں، شور بھی مچاتے ہیں، وہ گفتگو میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔ ٹھیک، اور کل محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے اور اس میں مزید چلنے کی ہمت نہیں ہے، ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں، مزید انتظامی یونٹس بنائیں، یعنی کہ وہ 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی اس حوالے سے کمفرٹیبل ہوگی؟ کیونکہ آپ سندھ کو مزید ڈیوائیڈ کرنے میں کبھی اس کے حق میں نہیں رہے پہلے۔ نہیں، دیکھیں، ہم تو تعصب کی بنیاد پہ جو تقسیم ہے، ہم تو کسی بھی تقسیم کے خلاف ہیں، ہم تو جوڑنے والے لوگ ہیں اور ہم بہتری کے لیے کوشش کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اس بڑی کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایک وزیر داخلہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں سے تو یہ بات چلی ہے، اور یقیناً اس کی وضاحت تو وہی کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس پہ اپنا موقف اس وقت دے گی نا جس وقت ہم اپنی سیٹ پہ اپنی قیادت کی طرف سے
گفت و شنید کے بعد یہ کر سکتے ہیں. ہم اتنی عجلت میں ریئیکشن ان کی اس بات کا نہیں دے سکتے. اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر معمولی ہے. یہ بات جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی اینگل سے یا پیرائے سے یہ بات ہوئی ہے اور اس کو ضرور اپنے منطقی انجام تک پہنچے, اس طے تک جانا چاہیے کیوں ہوئی بات. حسن متوسط خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ پہلے کراچی اور گوادر کو وفاق کے انڈر دینا چاہیے. ایم کیو ایم بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے. طلال چودھری بھی کہہ رہے ہیں اب پنجاب میں تو گورننس کے مسائل نہیں ہیں, لہٰذا پہلے سندھ بلوچستان اور سندھ کو مزید یونٹس میں تقسیم ہونا چاہیے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں, بٹ اوور آل مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ پہ مزید یونٹس کی ضرورت ہے. اٹس جسٹ ناٹ سندھ. دیکھیں میں اب ایم کیو ایم کی بات کا کیا جواب دوں. ان کی اپنی رائے ہے, وہ اگر کوئی رائے دیتے ہیں تو وہ پورا حق رکھتے ہیں اپنی رائے دینے کا. اس میں کس حد تک عمل ہو سکتا ہے, کس حد تک نہیں ہو سکتا, کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ایک الگ. بہت شکریہ حسن متوسط صاحب, پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب بات کرتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب مجھے جوائن کریں ہیں, ماجد نظامی مجھے جوائن کریں ہیں, اور بہت زبردست گیسٹ ہیں, سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں. بلال صاحب, کل محسن نقوی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, اس میں محسن نقوی کے حوالے سے ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک طرح سے وزیر داخلہ کی بات کو سیکنڈ کیا کہ گورننس بہتر کرنے کی ضرورت تو ہے. کل کا بیان حکومت کے لیے کوئی وارننگ تھی؟ جی بالکل, اگر آپ سابقہ تجربات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ وارننگ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم نے سابقہ ادوار میں دیکھا ہے کہ جب حکومت کا آدھا پیریڈ ختم ہوتا ہے یا اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ, تو اس طرح کی آوازیں آنے لگتی ہیں کہ ملک کے اندر گورننس بہتر ہونی چاہیے, امن و امان بہتر ہونا چاہیے, اور اکانومی بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی کچھ آوازیں آتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ حکومت سے کچھ زیادہ اطمینان نہیں ہے. تو میں تو ان کی گفتگو کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ وارننگ بھی ہو سکتی ہے, ورنہ اس کے علاوہ تو یہ اتنی کھل کے گفتگو اس طرح کی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. سسٹم سے مراد یہ ہے کہ پورے ملک کا نظام کولیپس کر گیا ہے گورننس کا, تو یہ تو بہت تشویش کی بات ہے, تو وارننگ ہی سمجھنا چاہیے. اب بلال صاحب, یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ سے پوچھوں, پھر میں ماجد کی طرف جاؤں گی. سر, پہلے فار ایگزامپل جو امینڈمنٹس ہوئیں, اور اپوزیشن تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پاکستان میں, فیڈرل لیول پہ بھی اور صوبوں میں بھی, تو جو ترامیم ہوئی اب تک جس طرح چلی ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی نوعیت آنی ہی نہیں چاہیے تھی, اور گورنمنٹ کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اب اپنے کام پہ بھی دھیان دے, یا یہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ یا تو پولیٹیکلی ایک کنسنسس مینٹین کر سکتے ہیں, یا پھر وہی پولیٹیکل فورسز اپنی ساری توجہ گورننس پہ کریں؟ سو ہاؤ ڈو یو اینالائز دیٹ, واٹ وینٹ رانگ؟ اگر پولیٹیکل پارٹی اپنا اسٹرانگ ہولڈ رکھے ہوئے فار اینی ریزن لیکن کام نہیں ہو پا رہا, وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیے, حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. اگر آپ سیاسی پارٹیوں کو اور سیاسی حکومتوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے, پورے کا پورا اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے, تو ان کو پورے کے پورے اختیارات بھی حاصل ہونے چاہیے. ماجد, آپ سے پہلے بیرسٹر عقیل سے میری اس بارے میں بات ہو رہی تھی, اور بجائے کہ میں ان سے جواب لے پاتی, میں ان سے جواب نہیں لے سکی. وہ وہی بات کر رہے تھے جو میں بات کر رہی تھی کہ جی یہ ہونا چاہیے, ساتھ بیٹھنا چاہیے, ریفارمز ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہوتے رہنا چاہیے, ایک پروسیس ہے جو کنٹینیو ہوگا.
آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس سے بادر ہو رہی ہے یا پریشر میں آ کے وہ کچھ کرے گی؟ کیونکہ شہباز شریف کا جو ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے وہ تو انپریسیڈنٹڈ رہا ہے. اگر شہباز شریف جیسے وزیر اعظم کے نیچے بھی ملک میں کام نہیں ہو پا رہا تو پھر کس طرح کا وزیر اعظم چاہیے؟ ان کے تو تعلقات بھی بہتر رہے ہیں, وہ کانفیڈنٹ بھی رہے ہیں, وہ بڑی محنت بھی کرتے ہیں, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گھنٹوں کام کرتے ہیں, بٹ محسن نقوی ڈزنٹ سیم ٹو بی امپریسڈ. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے چند بنیادی مسائل پر نظر ڈالے بغیر کہ اس طرح کے جتنے بھی انتظام ہیں یہ لا حاصل اور فضول ہی رہیں گے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر جو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناپائیدار اور غیر مستحکم پالیسیز جو ہیں وہ بھی ایک ایشو ہے. انکمپیٹنس جو ہے اور نیت کے حوالے سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو 100 ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی ہوں گے اور یہ چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. اب ایشو یہ ہے کہ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کے اندر اس چیز کو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا رہا کہ دیکھیں جی اب تو ایک ہائیبرڈ نظام ہے جس کے اندر وہ تمام شکایات جو پہلے دیگر اداروں کو سیاستدانوں سے ہوتی تھی وہ نہیں ہے, ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. اور اس میں بھی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بجٹ میں پتہ چلتا ہے کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ $2 بلین کم ہو گئی ہے. اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی برآمدات میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو وہ جو ریزلٹس چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے. بات جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے اس کے اوپر بالکل بات نہیں ہوتی, لوکل گورنمنٹس کے اوپر بات نہیں ہوتی. تو چیزیں تو سسٹم میں موجود ہیں جن کے ذریعے سسٹم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس میں ریفارمز لائی جا سکتی ہیں. لیکن چونکہ نیت کا معاملہ ہے, پھر سلیکٹیو احتساب کا معاملہ ہے, اکاؤنٹیبلٹی مخصوص لوگوں کی کی جاتی ہے, اور یہ جو معاملات ہیں جب تک یہ حل نہیں ہوں گے تو اس طرح کے جتنے مرضی سسٹمز ہوں معاملہ جوں کا توں رہے گا. ٹھیک, لیکن بلال صاحب کیا صوبے بنانے سے کچھ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر صوبے بنائے اور لیڈرشپ یہی رہے, صوبے بنائیں لیکن لوگ یہی رہیں, ریفارمز یہی رہیں, پھر کیا فائدہ ہوگا؟ واٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ؟ کہ صوبے جو ہیں وہ کس مقصد کے لیے بنائے جائیں گے؟ اگر مقصد تو ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرنا ہے, ڈیولوشن کرنی ہے, تو پھر تو مقامی حکومتوں کا نظام تو بہت بہتر طریقے سے اس مسئلے کو حل کرتا ہے. اس کو تو ہم نے اسٹرینگتھن کیا نہیں, اور صوبے بنانے کی بات ہم کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوگا, اس کو بنانا بہت کمپلیکیٹڈ ہوگا. اس کے لیے اتفاق رائے صوبائی اسمبلیوں میں 2/3 میجارٹی, پھر پارلیمنٹ میں 2/3 میجارٹی, یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوگا, تقریباً امپاسبل ہوگا کنسنسس پیدا کرنا. تو اگر آپ ڈیولوشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر لوکل گورنمنٹ تو بہت آسان ہے, اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیں اور جو اس کے براڈ فیچرز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر انکارپوریٹ کر دیں, جیسے انڈیا نے 92-93 میں کیا تھا. اس کا بہتر حل ہے. لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ صوبوں کی جو اس وقت جو طاقت ہے جس میں وہ تقریباً ویٹو پاور رکھتے ہیں, میں ایک مثال دوں گا کہ جس طرح چولستان کی نہروں کا معاملہ تھا تو سندھ پروونس نے اس کو تقریباً ویٹو کر دیا. تو وہ کہاں سے تجویز آئی تھی وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. کارپوریٹ فارمنگ کا معاملہ تھا چولستان میں, جس کے ذریعے سے ہم نے بہت فارن ایکسچینج کمانا تھا. تو میرے خیال میں اس نے بہت ڈی مورلائز کیا ہوگا ان لوگوں کو جو وہ تجویز لے کے آئے تھے, اور پھر سندھ نے اسے ناکام کر دیا. تو مجھے شک یہ ہے کہ صوبوں کو تھوڑا سا کمزور کرنا مقصود ہے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو اسرٹ نہ کریں کہ مرکز کی تجاویز کو ویٹو کر دیں. تو یہ لیکن دونوں صورتوں میں جو اتفاق رائے وہ بہت مشکل ہے. ٹھیک, ماجد کیا سیم پیج برقرار ہے؟ دیکھیے اس میں بڑی سادہ سی بات ہے کہ پچھلے 25 سال میں کسی بھی اسمبلی میں ایک پرائم منسٹر نہیں رہا پاکستان میں. تو ہمارے سامنے مشرف سے لے کے اب تک عمران خان کی اسمبلی تک کی ایگزامپلز موجود ہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ شہباز شریف اپنی 5 سالہ مدت پوری کر جائیں گے تو میرے خیال میں تو یہ سیاسی معجزے سے کم نہیں ہوگا. آپ نے اب دونوں نے بات کیا. آئی ہوپ جتنا آپ لوگ کنسرن ہو کے بات کریں گورنمنٹ بھی یہ سوچے. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।